बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलवी की बेटी घर से भाग गई। एक दिन महफिल में नाचते नाचते उसकी मौत हो गई थी। और उसके तो वहाँ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ, वहाँ के सब लोग खड़े उसके जनाजे पे पैसे फेंकने लगे। सियालकोट का सच्चा वाकया। जमीला, अरे ओ जमीला, किधर मर गई हो तुम? शाम का वक्त है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप आने वाला है? उसे गुस्सा आता है। तुम्हारा यूं हर वक्त छत पे लटके रहना। फौरन उसके आने से पहले नीचे आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो ये लड़की कोई काम ढंग से नहीं करती। जमीला जो छत पर खड़े अपने मोहल्ले के एक लड़के असलम के साथ इशारों इशारों में बात कर रही थी, अपनी माँ के चिल्लाने पर फौरन से पहले नीचे आई और गुस्से से झुंझलाते हुए बोली कि क्या बात है, क्यों इस कदर शोर जोर से चिल्ला रही हो? खैरियत तो है ना? ऐसा भी क्या हो गया भला? एक तो ना मौका देखती हो, ना महल देखती हो, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हो। उसकी बड़बड़ाहट किसी तौर पर भी कम नहीं हो रही थी। आगे भी उसकी माँ थी। वो मजीद गुस्सा होते हुए बोली, तो तुम कौन सा चांद चढ़ा रहे थे? ऊपर आने दो, तुम्हारे बाप को तुम्हारी इन सारी हरकतों के बारे में आज उसे बताती हूँ। जमीला जितनी भी बेबाक और निडर थी, मगर वो अपने बाप से बहुत ज्यादा डरती थी। उसके बाप का हर किसी पर ही बहुत ज्यादा रोब था। ऐसे में वो भी बिल्कुल सहम कर रह गई थी और माँ के आगे आगे होकर काम करने लगी थी, कहीं वो सच में उसके बारे में कुछ बता न दे। जमीला अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसे उन्होंने बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पाया था। इस वजह से वो उनकी बहुत ही ज्यादा लाडली थी। माँ बाप के लाड प्यार ने उसे हद से ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया था कि उसके 2 साल बाद छोटी बेटी पैदा हुई थी। वो बहुत ही सुलझी हुई शरीफ बच्ची थी और जमीला के बिल्कुल मुखालिफ आदात की मालिक वाक़ई हुई थी। माँ बाप को सुमेरा की तरफ से जितना इत्मीनान और सुकून था, उतना ही वो जमीला की वजह से परेशान थे। खास तौर पर जमीला की इन हरकतों ने उसकी माँ की नींदें उड़ा रखी थी। वो कितनी कितनी देर तक छत पर मौजूद रहती थी और ना जाने क्या कुछ करती रहती थी। आज भी उससे इस बारे में बास पुर्स करती तो वो कहती कि मैं पढ़ाई कर रही थी, नीचे आप लोग पढ़ने ही नहीं देते, मुझे मेरा काम नहीं करने देते, इस वजह से मुझे मजबूरन अकेले में बैठना पड़ता है। वो माँ थी और फिर उसके बहलावे में आ गई। माँ का दिल तो वैसे भी औलाद के लिए नरम होता है। औलाद अगर झूठ भी बोलती है तो भी वो माँ को सच ही लगता है। और जमीला तो थी भी उनकी पहलोठी की औलाद, और वो उससे क्यों ना इस कदर मोहब्बत करती। पहले पहल सुमेरा ने उनसे दबे लफ्जों में जमीला के बारे में कुछ कहना चाहा, जिसे उन्होंने सरसरी अंदाज में सुनकर नजरअंदाज कर दिया। सुमेरा भी खुलकर कोई बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत ज्यादा डरती थी और डर के मारे कोई बात भी नहीं कर पा रही थी। मगर आमना खातून का तो उस दिन पसीना छूटा जब उनकी बहन, जो कि इनके पड़ोस में रहती थी, उन्होंने दबे लफ्जों में कहा कि जमीला के लक्षण ठीक नहीं है। उन्होंने इससे मोहल्ले के एक लड़के के साथ इशारे करते हुए देखा था। ये लड़का उनके मोहल्ले में नया नया आया था और इस शहर में किसी जगह पर नौकरी कर रहा था। उसके बारे में किसी को भी कुछ खबर नहीं थी कि वो किस खानदान से है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और जब खाला ने अम्मी को बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से जमीला को उसके साथ इशारे करते हुए देखा है, तो अम्मी परेशान होकर रह गई। और जब जमीला कॉलेज से वापस आई तो वो उसे पकड़कर कमरे में ले गई। जमीला के अबू असल में एक मौलवी थे और मस्जिद में इमाम के फराइज भी अंजाम देते थे। उनके मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा इज्जतें थीं। मोहल्ले का कोई लड़का भी उनकी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक तो मौलवी साहब बहुत ज्यादा सख्त थे, दूसरा वो तमाम बच्चों के उस्ताद थे, इसलिए उनका रौब मोहल्ले के तमाम लड़कों पर ही था। जब आमना खातून ने जमीला से इस बारे में पूछा तो पहले तो उसने टाल मटूल से काम लिया, मगर फिर जब उसकी माँ उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी तो वो माफिया मांगने लगी और कहने लगी कि इसके बाद वो इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। और फिर उसने छत पर जाना खत्म कर दिया और अब वो अपनी बेटी पर नजर रखने लगी थी। मगर उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने अपने शौहर से हर बात छुपाई थी और सुमेरा से एक गलती हुई थी कि एक बात उसने भी अपनी माँ से छुपाई थी और फिर इस गलती का खमियाजा सबको ही भुगतना पड़ा था। अगले दिन जब सब लोग सोकर उठे तो जमीला घर पर मौजूद नहीं थी। उसे घर में हर जगह पर तलाश किया गया, मगर वो कहीं भी नहीं थी और मेन गेट का दरवाजा भी खुला था और वो उनके मुंह पर कालक मलकर वहां से बहुत दूर चली गई थी। माँ रो रो कर बुरा हाल हो चुकी थी और बाप का सर शर्म से झुक कर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके घर में किसने नकब लगाई थी। उसकी बीवी ने बताया कि ये बात उसने अपने शौहर से छुपाई थी। उसने अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई की, यहाँ तक कि शादी के कितने सालों में उसने अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और फिर अपनी बीवी को आज बहुत बेदर्दी से मारा था कि मुझसे ये बात क्यों छुपाई, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई, ये तरबियत की तुमने मेरी बेटी की, ये मेरी अमानत की तुमने हिफाजत की। वो बेचारी क्या जवाब देती, वो तो खुद सदमे से निढाल हो चुकी थी। बाप कितने दिन तक अपने कमरे में बंद होकर रह गया था और अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो लोगों का सामना करने की, उनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था। वो लोगों की तंजिया निगाहों का सामना नहीं कर सकता था। फिर एक दिन सुमेरा ने अपनी माँ को बताया कि उसने जमीला के पास मोबाइल फोन देखा था और जब उसे जमीला से इस बारे में पूछा तो जमीला ने ये कहकर टाल दिया कि ये उसकी दोस्त का है।
وہ بس آج ویسے ہی گیم کھیلنے کے لیے لے کر آئی ہے، تم اما ابا کو اس کے بارے میں نہیں بتانا۔ اور آمنہ بیگم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ جمیلہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، بلکہ اب تو اس کے آنسو بھی رو رو کر خشک ہو چکے تھے۔ اس کے بکھرے بال، بگڑا حلیہ اس کی کہانی بتا رہا تھا، اس کی آپ بیتی بتا رہا تھا کہ اس پر کیا بیت چکی ہے، کون سی قیامت اس پر سے گزر چکی ہے۔ اتنے میں ایک عورت سانڈ نما مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس مرد کو دیکھ کر اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہوں تو چپ چاپ وہی کرنا ہے، کیونکہ تم نے اب یہیں پر رہنا ہے اور جو ہم کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ تم کس کے آسرے پر نخرے دکھا رہی ہو؟ وہ تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا چکا ہے، تمہیں ہمارے ہاتھ بیچ کر جا چکا ہے، کبھی بھی یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ جمیلہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کا اعتبار بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ ظاہر ہے جب اس نے اپنوں کا مان بھروسہ سب کچھ توڑ دیا تو اسے اعتبار کیوں کر حاصل ہو سکتا تھا؟ جو لڑکیاں ماں باپ کی عزت رون ڈالتی ہیں، زمانہ بھی انہیں اپنی ٹھوکروں پر رکھ دیتا ہے۔ عزت ان کا بھی کبھی مقدر نہیں بن سکتی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ عورت کہنے لگی، ابھی ایک لڑکی آئے گی اور تمہیں تیار کرے گی، جیسا وہ تمہیں کہے ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر ہمارے گاہک کو تم نے ناراض کر دیا تو تمہارا میں وہ حشر کروں گی کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اس کے بعد وہ لڑکی جمیلہ کو تیار کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی تو جمیلہ اپنی ماضی کی بھلیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ پہلی بار زین سے ملی تھی، جب پہلی بار ان کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ ان کے محلے میں وہ نیا آیا تھا۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی جب اس نے زین کو دیکھا۔ بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جمیلہ تو بہت ہی بھولی بھالی اور زمانے کے چال چلن سے بالکل ہی انجان لڑکی تھی۔ سب سے پہلے اسے زین نے خط دیا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یہ جمیلہ کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکا اس سے اس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، ورنہ اس کے باپ کے ڈر سے تو محلے کا کوئی لڑکا ان بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اور ابھی کچھ دن بعد اس نے چپکے سے جمیلہ کے ہاتھ میں چھوٹا سا موبائل پکڑا دیا۔ جمیلہ پہلے تو گھبرا گئی، اسے اس موبائل کا استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ اس کی دوست نے اس سے موبائل کے استعمال کے بارے میں بتایا اور پھر اس کی زین کے ساتھ بات ہونے لگی۔ اور ایک دن جب اس کی بہن نے موبائل دیکھ لیا تو جمیلہ نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ اس کی دوست کا ہے اور وہ ایک دن کے لیے بس لے کر آئی ہے۔ اور پھر ایک دن زین نے اسے اسٹار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس سے ملے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ مگر جمیلہ کے لیے یہ بات ماننا آسان نہیں تھا، تو جب اس نے انکار کیا تو زین نے اسے بات کرنا ختم کر دی۔ اور اس دن زین چھت پر اس کے سامنے کھڑا تھا جب وہ اسے اشارے سے فون اٹھانے کا بول رہی تھی کہ خالہ نے دیکھا تو اس کی امی کو بتا دیا۔ اس کے بعد جمیلہ پر سختی شروع ہو گئی اور وہ ایک دن کالج جانے کی بجائے زین سے ملنے کے لیے آ گئی، اور جب وہ اس سے ملی تو وہ اس سے ملنے کے بعد اور بھی زیادہ بے قرار ہو گئی تھی۔ اب اس کے لیے زین کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ زین نے اسے کہا تھا کہ تمہارے گھر والے کبھی بھی میرے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ ماں باپ کا کیا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، بعد میں ہم تمہاری امی ابو کو منا لیں گے۔ جمیلہ کم عمر تھی، معصوم تھی، نادان تھی، اتنے زمانے کو اس نے پرکھا نہیں تھا، نہ اسے لوگوں کی پہچان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو مرد محبت کرتا ہے وہ عزت سے بیاہ کر لے کر جاتا ہے، وہ کبھی بھی چور راستے کا انتخاب نہیں کرتا۔ وہ اس کی لچھے دار باتوں میں آ گئی تھی اور پھر گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ آ گئی، اور تب اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ اسے یہ قدم کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ گھر کی دہلیز سے نکل کر اس نے خود کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ہوس کا پجاری تھا، اور اپنی ہوس مٹانے کے بعد وہ اسے کوٹھے پر بیچ کر چلا گیا تھا۔ یوں وہ جو گھر بسانے کے سپنے سجائے بیٹھی تھی، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اور وہ پچھتا رہی تھی۔ روز خودکشی کرنے کے بارے میں، مرنے کے بارے میں سوچتی تھی، مگر اپنی جان لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک بار جب وہ بہت ہی زیادہ تنگ آ گئے تو اس نے چاقو سے اپنی نفس کاٹ لی اور اسے بچا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے کمرے سے ایسی تمام اشیاء کو اٹھا لیا گیا تھا جس سے وہ اپنی جان لے سکتی تھی، اور اس کے بعد اس پر نگرانی سخت سے سخت شروع کر دی گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور کوٹھے پر زیادہ تر گاہک اس کی وجہ سے ہی آنے لگے تھے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ اسے اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے تھے، جبکہ وہ تو ان کے لیے نوٹ کھڑے کر رہی تھی، اور روز کتنے ہی وہاں پر لوگ آتے تھے اور کتنے ہی لوگوں کے سامنے جانا پڑتا تھا۔ وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، بلکہ روز مرتی تھی اور وہ جیتی تھی، اور یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے انتخاب تو محبت کا کیا تھا، خوشیوں بھری زندگی کا کیا تھا، مگر جو اس نے راستہ چنا تھا وہ راستہ غلط تھا، اور جب غلط راستے پر چلا جائے تو منزل بھی غلط ہی ملتی ہے۔ غلط راستے پر چل کر کبھی بھی صحیح منزل انسان حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ جمیلہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب اس کے ماں باپ دنیا سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ لوگ ان سے طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے۔
وہ جمیلہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ جمیلہ کہاں ہے، اور جب سے محلے سے جمیلہ غائب ہو گئی تھی اس دن سے وہ لڑکا بھی وہاں سے غائب تھا۔ اس لڑکے کے بارے میں تو ویسے بھی پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ مولوی صاحب اب گھر سے باہر نکلتے ہوئے شرماتے تھے، ویسے درس دیا کرتے تھے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، عورت کی شرم و حیا کے حوالے سے، غرض یہ کہ وہ ہر بات پر درس دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، مگر اب بات کرتے ہوئے بھی شرماتے تھے کہ لوگ ان سے کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی۔ اس بات کو انہوں نے اپنے دل کے ساتھ لگا لیا تھا، اور یہ بات ان کے دل کا روگ بن کر رہ گئی تھی، اور یہ روگ پھر ان کی جان لے کر ہی ٹلا تھا۔ وہ انسان جس نے ساری زندگی عزت اور شرافت کے ساتھ گزاری تھی، اب اس کے آخر وقت پر بیٹی ان کی عزت پر دھبا لگا کر چلی گئی تھی، اور وہ انسان کیسے جی سکتا تھا، دنیا کا کیسے سامنا کر سکتا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد آمنہ بیگم اور سمیرہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ان کا آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا، کبھی کوئی محلے والا ان کی مدد کر دیتا تھا تو کبھی کوئی رشتہ دار ان کی مدد کر دیتا تھا، یوں ان کی زندگی کی گاڑی گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ آمنہ بیگم اب بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی جب سے جمیلہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ سمیرہ پر حد سے زیادہ نظر رکھنے لگی تھی۔ سمیرہ ان کی روک ٹوک سے گھبراتی یا ڈرتی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کا دکھ درد سمجھتی تھی، وہ ان کی تکلیف سمجھتی تھی، ان کے خوف سے آگاہ تھی، تبھی اس نے ماں کو کبھی بھی تلخ یا پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، وہ ہمیشہ ماں کا خیال رکھتی تھی۔ ویسے بھی اس کی اور جمیلہ کی تربیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دوسری جانب جمیلہ بھی اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی تھی، وہ اس گندگی سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اسے اس گندگی سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہاں پر ایک بہت بڑا پولیس افسر آنے لگا تھا۔ وہ جمیلہ کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار گیا تھا اور اسے منہ مانگی رقم دے کر خرید لیا تھا، اور پھر اسے وہاں سے لے کر اپنی خفیہ بنائی ہوئی کوٹھی میں رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یہ اس کی خفیہ بیوی تھی، اس کے بارے میں اس نے اپنے خاندان میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی بیوی ایک بہت بڑے جاگیردار خاندان سے تھی، اگر اس کی بیوی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو کسی صورت بھی اپنے شوہر کو معاف نہ کرتی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کبھی بھی اس کے بارے میں کبھی اس طرح کی خبر ملے، اس لیے وہ ایسے کاموں میں بہت ہی زیادہ محتاط رہا کرتا تھا، اور آج تک اس کے کسی بھی کارنامے کی اس کی بیوی یا کسی بھی رشتہ دار کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ اس کے بہت ہی زیادہ لڑکیوں کے ساتھ چکر تھے، مگر جمیلہ کو لے کر بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گیا تھا یا غیر محتاط ہو گیا تھا۔ جو اس کی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا، اس نے پہلے تو اس کے چہرے پر تیزاب پھینکوا کر اس کی شکل ہی بگاڑ دی تھی، اور پھر دھکے دے کر اسے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی تھی۔ ذہن و دل کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر شادی کی تھی، اور جب وہ بدصورت بن چکی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی ایک بدصورت بیوی کے ساتھ رہنے کی، اور اس بدصورت عورت کی وجہ سے اپنی اتنی امیر کبیر بیوی سے بگاڑ کر رکھنے کی۔ اکثر جب وہ کسی مصیبت میں کسی مشکل میں پھنس جاتا تو بیوی کا خاندان ہی اس کو اس مصیبت سے مشکل سے نکالتا تھا، اور جمیلہ اس کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ پہلے تو اس کی ماں اور بہن نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی، مگر جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کی صورت دیکھ کر ان دونوں کے دل دہل گئے تھے۔ ماں کا کلیجہ تو یہ دیکھ کر ہی سہم گیا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور جیسے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا تھا۔ ماں اور بہن نے تو معاف کر دیا تھا کیونکہ ان کا خون کا رشتہ تھا، مگر محلے والے اور رشتہ دار تو اسے اس کی غلطیوں کو معاف کرنے پر بالکل تیار ہی نہیں تھے۔ وہ ان ماں بیٹیوں سے بھی ناراض ہو چکے تھے کہ انہوں نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا، اور جو رشتہ دار ان کی مدد کر دیا کرتے تھے، محلے والے بھی کافی حد تک مدد کرتے تھے، مگر اب کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی۔ جمیلہ اور سمیرہ کی اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی نوکری کر سکتی ہیں، یا ان کے پاس ایسا کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس کو بروئے کار لا کر اس سے روزی کمائی جا سکتی، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑتا ہے۔ دوسری جانب ان کی ماں بھی بہت زیادہ بیمار تھی، اس کے علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ وہ اپنا باپ تو کھو چکی تھی، مگر ماں کو کسی صورت بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایسی صورت میں جمیلہ کو ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، یا تو وہ بھیک مانگتی یا پھر اسی راستے پر چل کر آتی جس راستے کو چھوڑ کر آئی تھی، اور جب اس نے اس بات کا ذکر کیا تو سمیرہ نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر جمیلہ کا یہ جواب تھا کہ کیا کیا جائے، ماں کو ایسے ہی مرتے ہوئے دیکھا جائے۔ تو اب کی بار سمیرہ کے پاس خاموشی کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک لڑکی کے بارے میں جمیلہ جانتی تھی جو ڈانس کرتی تھی اور لڑکیوں سے بھی یہ کام کرواتی تھی، وہ اکثر ان کے کوٹھے پر آتی تھی اور انہیں لڑکیاں دے کر جاتی تھی۔ ایک دو بار جمیلہ بھی ڈانس کرنے کے لیے اس کے گھر میں گئی تھی۔ اس دن اس نے اپنی کوٹھی پر بہت بڑی محفل رکھی ہوئی تھی، جس دن جمیلہ وہاں پر گئی، اور جمیلہ آج پھر وہاں پر موجود تھی، اور آج وہ ایک الگ حلیے اور روپ میں اس کے سامنے تھی۔ جمیلہ سے کہا کہ اب تم کسی کام کی نہیں رہی، تمہارا چہرہ خراب ہو گیا ہے، گاہک تو تمہیں دیکھ کر ہی ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ جمیلہ کہنے لگی کہ میں صرف ڈانس کیا کروں گی اور اپنے چہرے پر کوئی ماسک یا نقاب ڈال لیا کروں گی جس سے میرا چہرہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ جمیلہ ڈانس اچھا کرتی تھی، اس وجہ سے اس عورت نے اسے رکھ لیا، اور پھر وہ یہ کام کرنے لگی تھی۔ اس کی ماں اور بہن نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں
کہ ہم لوگ بھوک سے مر جائیں؟ محلے والے تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں اور نہ رشتے دار پوچھتے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ پیچھے کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ جمیلہ خود ہی گھر سے باہر جاتی تھی اور جو بھی سودا سلف لانا ہوتا تھا وہ خود ہی لے کر آتی تھی۔ محلے کے لڑکے اور مرد اسے آتے جاتے چھیڑتے تھے اور سب اسے غلط نگاہ سے دیکھنے لگے تھے اور اسے غلط لڑکی ہی سمجھنے لگے تھے، اور جمیلہ سوچتی تھی کہ وقت کتنا جلدی بدل جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ اور رویے بھی کتنا جلدی بدل جاتے ہیں۔ کل تک یہ تمام مرد اور لڑکے انہیں دیکھ کر اپنی نظریں اور سر جھکا لیا کرتے تھے، اور آج اسے دیکھ رہے تھے جیسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائیں گے۔ جمیلہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا اور وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ اس لڑکے کی باتوں میں نہ آتی تو آج اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بے شک محبت ایک اچھا اور پاکیزہ جذبہ ہے، مگر تب تک ہے جب تک اسے پاک صاف رکھا جائے۔ جب اس پاک جذبے کو آلودہ کر دیا جائے تو انسان خود بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ آمنہ بیگم کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جمیلہ گھر پر نہیں تھی۔ اچانک آمنہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تو سمیرہ نے دیکھا تو ان کی تمام دوائیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا کہ وہ قریبی میڈیکل اسٹور سے یہ دوائی لے کر آتی ہے۔ وہ جلدی سے برقع اڑ کر دوا لینے کے لیے نکلی، مگر جب گھر سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ محلے کے تمام لڑکے اور مرد اسے دیکھ کر سیٹیاں مارنے لگے تھے اور غلط سلط جملے کسنے لگے تھے، اور کئی ایک تو اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اسے گھر چلنے کی آفر کرنے لگے تھے۔ اس نے دوائیوں کو وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے گھر میں بھاگی۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک جمیلہ بھی گھر پر پہنچ گئی تھی اور وہ اپنے ساتھ دوائیاں بھی لے آئی تھی۔ سمیرہ نے جب یہ تمام باتیں اسے بتائیں تو یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ انہیں یہ گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے جہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہو، جو جمیلہ کے کردار کی سیاہی سے نہ واقف ہوں، اس کے بدبودار ماضی کے بارے میں انجان ہوں۔ اب انہیں محلے کے لوگوں نے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آوارہ لڑکے اور مرد اکثر رات کے وقت ان کی دیوار کود کر آ جاتے تھے اور وہ ماں بیٹی اپنے کمرے میں ہی چھپ کر رہ جاتی تھی۔ یہ سب ان لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ جمیلہ نے ایک ایجنٹ سے بات کی اور اس گھر کو بیچ کر یہاں سے بہت دور علاقے میں گھر لے لیا۔ وہاں پر ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا نہیں رہتا تھا۔ ویسے بھی ان کے تمام رشتہ دار ان سے ناتا توڑ چکے تھے۔ اس محلے میں اب سکون تھا، کوئی بھی جمیلہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جمیلہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی، کسی نے بھی جمیلہ کو بغیر نقاب کے نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو گئی تھی اور اب رو رو کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جلد از جلد یہ کام چھوڑ دے گی، وہ کوئی چھوٹا موٹا ہنر سیکھ لے گی اور گھر پر ہی باعزت طریقے سے روزگار کمانے لگے گی۔ مگر اس سے پہلے وہ سمیرہ کو اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی، وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس محلے میں ایک گھر تھا اور لڑکے کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر چکی تھی اور بچہ اور ماں دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس شخص نے جب سمیرہ کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا اور اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ جمیلہ بھی سمیرہ کی شادی کرنا چاہتی تھی اور یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کی بہن کی زندگی خراب ہو یا اس کی بہن کی عزت پر حرف آئے۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے سے منسلک رشتوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماضی کی کوئی بات اس کی بہن کے ساتھ سسرال تک کسی اور کے ذریعے سے پہنچے، اس لیے اس نے اپنے بہنوئی سے مل کر اپنی تمام آپ بیتی اس کو بتا دی۔ یہ بات سن کر کتنی دیر تک بول ہی نہیں سکا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے، مگر اب اس کے بعد اس قسم کا کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی ساری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر جمیلہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں بھی غلط کاموں کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتی ہوں، مگر میں کسی کی بھیک نہیں لے سکتی۔ میں سلائی کا ہنر سیکھ رہی ہوں اور جلدی اس میں کامیاب ہو جاؤں گی اور پھر گھر میں رہ کر باعزت طریقے سے روزگار کمانے لگوں گی۔ اس کا بہنوئی اس سوچ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اس کی بہن کی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ سمیرہ اپنے گھر میں خوش باش تھی اور اس کو خوش باش دیکھ کر جمیلہ اور اس کی ماں دونوں ہی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب جمیلہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی، اسے خون کی الٹی آنے لگی تھی، اور جب وہ ہسپتال میں چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اس نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے پاس زندگی کے چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ وہ ان دنوں کو نیک کاموں میں گزارنا چاہتی تھی، اور پھر ایک دن اس کی اس دوست کی کال آ گئی جس کے ساتھ وہ کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ آج آخری بار محفل کر لو، اس کے بعد بھلے تم چھوڑ دینا۔ جمیلہ کو بھی بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس کے پاس دوا لینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ آج آخری بار چلی جاتی ہوں اور آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گی۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام ہی اس کے ڈانس کے شدائی تھے، وہ سبھی اس کے رقص کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ اسے نقاب میں دیکھا تھا اور سبھی اسے بغیر نقاب کے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ ڈانس کرتے کرتے اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ وہیں گر گئی۔ آج اس نے بہت ہی زیادہ بہترین ڈانس کیا تھا۔
لوگ کھڑے ہو کر اس پر نوٹوں کی بارش کرنے لگے، اور جب وہ نیچے گری تھی تو اس کے چہرے سے نقاب بھی ہٹ گیا تھا اور اس کا جلا ہوا چہرہ سامنے تھا۔ جو لوگ اس کو دیکھنے کے خواہش مند تھے وہ اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئی ہے، مگر جب دیکھا تو اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔